अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। गुज़िश्ता 12 घंटे की सबसे अहम डेवलपमेंट बिलाशुबा वही है जहां हम देखते हैं कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सीटीडी रावलपिंडी ने यह दावा किया है कि उसने अडयाला जेल के करीब से 3 ऐसे दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। एक अनमार्क्ड किस्म की बिल्डिंग जिसके ऊपर कोई एड्रेस नहीं था। और ये कैसे दहशतगर्द थे जिनका ताल्लुक, सीटीटी का कहना यह है कि अफगानिस्तान से है। इनके पास एक्सप्लोसिव यानी कि धमाका करने वाला मवाद था। इनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स थे, असला इनके पास था। और सबसे बढ़ के जो अजीब चीज़ है कि इनके पास अडयाला जेल के मैप्स और नक्शे थे। और सीटीडी जो है वो उन्हें किसी नामालूम मुकाम पे इन्वेस्टिगेशन और तहकीक करने के लिए ले गई। ये कैसी डेवलपमेंट है जैसे अभी तक पाकिस्तान के अंग्रेजी के बड़े अखबार दी डॉन और ट्रिब्यून ने इसे छापा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के बाद टेलीविजन चैनल्स ने इस हवाले से रिपोर्ट जरूर किया। कुछ फुटेज भी दिखाई है जहां सीटीटी लोगों को गिरफ्तार कर रही है। पाकिस्तान के उर्दू के बड़े टेलीविजन चैनल दुनिया न्यूज़, जिससे मैं बहुत हद तक देर तक वाबस्ता रहा हूँ, उसकी वेबसाइट के ऊपर ये स्टोरी की तमाम तर तफसीलात मौजूद हैं। यही तफसीलात सभी लोगों के पास हैं, वो मैं आपको साइट पे दिखाता हूँ। और पाकिस्तान के प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन एनालिस्ट जो लंदन से अपना वीलॉग करते हैं, जनाब साबिर शाकिर साहब, उन्होंने चंद घंटे पहले अपने वीलॉग के अंदर इसका उन्होंने इंकशाफ भी किया। उस वक्त उन्होंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। छोटा सा ये उनका वीलॉग है जिसके शुरू के ही पहले चंद मिनटों में उन्होंने वो फुटेज भी दिखाई है। और मेरी कोशिश है कि फुटेज में यहाँ पर स्क्रीन पे राइट साइड पे आपको दिखाऊं, जिसमें साबिर शाकिर साहब के पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से सीटीडी के नौजवान जो हैं और अफसर, इन 3 लोगों को जिनके सर के ऊपर उन्होंने हुड पहना रखे हैं, उनके चेहरे कवर कर रखे हैं, उन्हें वहां से गिरफ्तार कर रहे हैं, एक बिल्डिंग से बाहर निकाल रहे हैं और उनको लेकर जा रहे हैं। साबिर शाकिर साहब ने अपने इस वीलॉग के अंदर ये भी कहा, साइटिंग जनाब लतीफ़ खोसा साहब, वकील जो है बहुत सीनियर, तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, लाहौर से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी उन्होंने जीती है ख्वाजा साद रफीक साहब के मुकाबले में। और साइटिंग द सोर्स ऑफ लतीफ़ खोसा, साबिर शाकिर साहब ने कहा कि लतीफ़ खोसा साहब ये कहते हैं कि द फॉर्मर फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान जनाब बुशरा बीबी, इमरान खान की अहलिया जो हैं, उनकी तबीयत भी नासाज है। उन्हें उल्टियाँ लगी हुई हैं। ये इल्ज़ाम लगाया है लतीफ़ खोसा साहब ने कि उन्हें बनी गाला में कुछ दोबारा से खिला दिया गया है। ये बहरहाल उनका कहना है। ये साबिर शाकिर साहब के उसमें डिटेल्स है। अब ज़रा यहाँ पे सवाल बड़े इंपॉर्टेंट खड़े हो जाते हैं। जो फैक्ट्स अब तक सामने आए हैं वही फैक्ट जो दुनिया न्यूज़ ने रिपोर्ट किए हैं, वही फैक्ट जो बास टेलीविजन चैनल्स ने रिपोर्ट किए हैं, जो साबिर शाकिर साहब ने रिपोर्ट किए हैं, वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। लेकिन अब आ जाती है इसकी डॉट कनेक्टिंग और इसका एनालिसिस कि इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, व्हाट डू वी मेक सेंस ऑफ ऑल दैट। इसमें चंद पॉइंट्स मैंने लिख के रखे हैं। पहला जो पॉइंट हमें समझने की जरूरत है कि पंजाब की रावलपिंडी की सीटीडी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट अमेरिका की सीआईए नहीं है। ये अमेरिका का एफबीआई भी नहीं है। ये बरतानिया का MI6 भी नहीं है। ये बरतानिया के MI5 भी नहीं है। ये कोई ब्रिटिश स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस भी नहीं है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी कैपेसिटी के बारे में भी बहुत से सवालात और शकूक हैं। और इसकी प्रोफेशनल ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस जो है वो भी अबव बोर्ड नहीं है। एक आम तासुर कम अज़ कम यही है कि सीटीडी वही कुछ करती है जो पाकिस्तान के जो जिसको हसास इदारे कहते हैं, पाकिस्तान का जो इंटेलिजेंस सेटअप है उसका मुकम्मल कंट्रोल है सीटीटी के ऊपर। और सीटीटी की कोई अपनी ऐसी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है कि ये उनकी मर्जी, मंशा, हिकमत और डायरेक्शन के बगैर कुछ कर सके। लेकिन जो चीज़ हमारे सामने आ रही है, इसे आप पाकिस्तान के हसास इदारों की ही एक कार्रवाई के तौर पे, ये डिस्कवरी भी अगर ये है तो उसको उसी हवाले से आपको देखना पड़ेगा। अब जहन में ये भी चीज़ें आती हैं कि मैं आपको याद करवाऊंगा कि किस तरह 2007 के अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से बार बार पाकिस्तान के हसास इदारों का ये दावा था कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। और जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन हो गई 27 दिसंबर 2007 में, और उसके बाद जितनी भी उसके हवाले से जो कुछ भी छपा और जो क्लेम्स किए गए, और 2 किताबें कम से कम लोगों ने लिखी। एक सुहेल वड़ाइच साहब ने लिखी, एक और साहब थे, उन्होंने बहुत मोटी मोटी उर्दू की किताबें लिखी जनाब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन के प्लॉट में। लेकिन जो उसमें अनफॉर्चुनेट एलिमेंट था वो ये था कि जहाँ बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल्स दी गई हैं, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, फलां ने ये किया, फलां ने ये किया, वहाँ जो प्रिंसिपल क्वेश्चन था
کہ کون سی فورسز اور طاقتیں تھیں جو محترمہ بینظیر بھٹو کو راستے سے ہٹانا چاہتی تھیں پاکستان کی پاور پالیٹکس میں. ان کو راستے سے ہٹانے سے کس کو فائدہ ہوا؟ اور جو یہ پورا ایک مفروضہ جس کو میں کہتا ہوں کہ افغان طالبان، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ان کو پکڑا ہوگا انہوں نے ہی کیا ہوگا، وہ جو اعتزاز شاہ لڑکا تھا سب کچھ تھا. لیکن یہ کہ کون ان کو کروانے والا تھا، بیت اللہ محسود کو محترمہ بینظیر بھٹو کو قتل کرنے سے کیا فائدہ ہوتا؟ ٹی ٹی پی کے ساتھ ویسے بھی افواج پاکستان کی لڑائی جو ہے وہ جاری تھی. محترمہ بینظیر بھٹو کی کوئی ایسی کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ طاقت میں آ کے ٹی ٹی پی کو بہت زیادہ گزرن یا نقصان جو ہے وہ پہنچا سکتی. جو پرنسپل کوشچن تھا کہ وہ کون سی پاورز تھیں جو بینظیر بھٹو کو راستے سے ہٹا کے فائدہ اٹھانا چاہتی تھی، وہ دونوں ہی کتابوں کے اندر کو ٹھیک طرح سے اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا. میں ایک اور آپ کو یاد کرواؤں گا کہ اکتوبر 2022 میں عمران خان کے حوالے سے وقار ستھی ایک جرنلسٹ ہیں، اور بھی بہت سے لوگ، وہ اکیلے نہیں تھے، یہ کہنا شروع کر دیا کہ عمران خان نے فلاں تقریر میں جو جملے بولے ہیں وہ بلاسفیمی کی زد میں آتے ہیں. اس کے بعد یہ تھی کہ عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے. پھر جب عمران خان کے اوپر 3 نومبر 2022 میں وزیر آباد کے قریب قاتلانہ حملہ ہوا، جسے وہ جو شخص تھا نوید ولد محمد بشیر جو تھا، اس نے کلیم بھی یہی کیا. اس نے کہا کہ چونکہ عمران خان نے اپنی تقریر میں بلاسفیمی کی تھی اس لیے میں عمران خان کو جان سے مار دینا چاہتا تھا. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بڑی کلیئرٹی ہو. مجھے بہت افسوس ہے کہ پاکستان کے اندر ذرائع ابلاغ کے اندر اور جو ایک عام بیانیہ ہوتا ہے اس کے اندر کرٹیکل تھنکنگ کی بڑی کمی ہے. لوگوں میں شاید اتنی کمی نہیں ہے جتنی پاکستان کے ذرائع ابلاغ کے اندر کرٹیکل تھنکنگ کی کمی ہے. محترمہ بینظیر بھٹو کے بھی جو دشمن تھے اور جو نواز عمران خان کے بھی دشمن ہیں، وہ دونوں کے دشمن جو ہیں وہ کوئی افغان طالبان نہیں ہیں، افغان مجاہدین نہیں ہیں. ان کے دشمن افغانستان میں نہیں بیٹھے ہوئے، ان کے دشمن را نہیں ہیں، ان کے دشمن سی آئی اے نہیں ہے، ان کے دشمن ایف بی آئی نہیں ہے، ان کے دشمن MI6 اور MI5 نہیں ہے. یہاں پر ایک آئیڈیا پلانٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ افغانستان سے دہشت گرد آئے ہوئے ہیں، اڈیالہ جیل کے ان کے پاس میپس ہیں. ایک عجیب بچوں کی دنیا قسم کی چندہ ماموں والی جو کہانی ہوتی ہے تلسم ہوشربا کی، کہ کوئی آ گئے ہیں دشمن، وہ ملک کے پاکستان کے دشمن ہیں، ریاست کے دشمن ہیں، وہ کیوس مچانا چاہتے ہوں گے، عمران خان کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہوں گے. دس از پریسائزلی کہ اس پورے واقعے کے ساتھ جو آپ کے ذہنوں میں جو تاثر ابھرتا ہے، جو آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا آپ کے ذہن میں پلانٹ ہوتا ہے، وہ پریسائزلی یہ ہے. مجھے بہت شک ہے کہ جن کو پکڑ کے لے گئے ہیں اس کے بارے میں کوئی بعد میں آپ کو خاص ڈیٹیل شاید پتہ بھی نہ چل سکیں کہ یہ کون تھے کیا تھے. اور ویسے بھی پاکستان میں جب بھی اس قسم کی کوئی چیز ہوتی ہے تو کبھی بھی آپ کو کوئی سیٹسفیکٹری جواب اس کا جو ہے وہ نہیں مل سکتا. کبھی بھی حقیقت جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوتی، ان لائک دی ویسٹرن کنٹریز جہاں ایک ایک چیز کے بال کا کھال جو ہے وہ اتارا جاتا ہے. یہاں صرف ایک آئیڈیا پلانٹ کیا گیا ہے کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے نامعلوم اشخاص، نامعلوم ایلیمنٹ سے جو افغانستان سے بھی آ سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں، تھنکنگ الاؤڈ، میں صرف ڈاٹ کنیکٹنگ کر رہا ہوں، کہ یہاں پر اس سٹیج کے اوپر ایک میسج دینے کی کوشش کی گئی ہے عمران خان صاحب کو، ان کی فیملی کو، تحریک انصاف کو، اور عمران خان کے سپورٹرز کو اور چاہنے والوں کو، کہ بھئی عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے نامعلوم قسم کے عناصر سے. اور یہ ہے کہ، اور ان ادر ورڈز اب اس کو مزید انٹرپریٹ کریں کہ عمران خان کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ اڈیالہ جیل آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، آپ اپنے آپ کو اڈیالہ جیل میں بہت زیادہ محفوظ نہ سمجھیں. بہتر یہی ہے کہ آپ کی کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ اور ڈیل ہو جائے جس کے نتیجے میں آپ اڈیالہ جیل سے نکل کے کسی محفوظ مقام کے اوپر چلے جائیں. اور جیسے کہ صابر شاکر نے اپنے ویلاگ میں آج بھی انہوں نے اس کا ذکر کیا، اور پہلے بھی انہوں نے ذکر کیا تھا، کہ اب تک گزشتہ چند دنوں میں اڈیالہ جیل کے اندر 2 پریزنرز کو قتل کیا جا چکا ہے. ذرا اندازہ لگائیں کہ میکسیمم سیکیورٹی قسم کا جو پریزن ہو، وہاں پر اگر پریزنر قتل ہو رہے ہوں، چند دنوں میں 2 قتل ہو جائیں، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ اور بھی میں چیز آپ کو بتاؤں کہ جو ڈیل کی جو بات ہوتی ہے کہ عمران خان کو مسلسل کہا جا رہا ہے کہ آپ ڈیل کریں، تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ کیا ڈیل کریں. ظاہر ہے میں آپ کو بہت دفعہ ایکسپلین کر چکا ہوں ویلاگس میں کہ عمران خان سے ڈیل اسٹیبلشمنٹ کو یہی چاہیے کہ آپ جو ہیں کچھ عرصے کے لیے کنارہ کشی کر لیں، آپ جو ہے ذرا ایکٹیو میڈلنگ نہ کریں، آپ ہمیں تھوڑی سی اسپیس دے دیں، بنی گالا چلے جائیں، آپ کو بیل آؤٹ کروا دیتے ہیں، آپ کو ہاؤس پریزن میں آپ چلے جاتے ہیں، آپ اپنی سیاست بھی چلائیں. اب اس کا جب میں اس کا ذکر کرتا ہوں اپنے ویلاگس میں، تو مجھے شک اور مجھے گمان ہے کہ شاید وہ کلیئر نہیں ہوتا آپ کے مائنڈ کے اندر کہ کس قسم کی ڈیل ہو سکتی ہے عمران خان کے ساتھ. اس کا بڑا اچھا ماڈل جو ہے وہ مخدوم جاوید ہاشمی صاحب نے گزشتہ 24-36 گھنٹے کے اندر اپنے ویڈیو پیغام کے ذریعے انہوں نے دے دیا. اور ان کی ویڈیو جو ہے وہ ڈاکٹر شہباز گل نے اپنے ویڈیو پہ دکھائی بھی تھی، لیکن وہ مل بھی جائے گی آپ کو یوٹیوب کے اوپر. اور میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو دکھا دوں اس کا چھوٹا سا ٹکڑا، جس میں مختوم جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو DG ISI نے بنفس نفیس خود سے انہوں نے آفر کی کہ آپ کو
آپ کی کانسٹیٹوینسی بھی جتا دیں گے، آپ کو پارلیمنٹ میں جگہ بھی دلا دیں گے، آپ کی بڑی سپورٹ بھی کر دیں گے، اور آپ جو ہمارے خلاف بولتے رہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اور جو بھی آپ کا بیانیہ ہے اسے آپ جاری رکھیں. صرف اتنی ہمارے سے ڈیل ہے کہ جس وقت ہمیں آپ کی ضرورت ہوگی آپ نے ہماری مدد کرنی ہوگی. اور جو آئی ایس آئی کے چیف تھے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور دو چیزیں پیش کی کہ اگر آپ ہمارا جو ایگریمنٹ کریں گے تو پھر آپ کو کامیاب بھی کرا دیں گے، اور اس میں یہ بے شک آپ اپنی سوچ کا اظہار بھی کرتے رہیں گے، لیکن جب ضرورت پڑے گی اسٹیبلشمنٹ کو تو آپ فوراً ان کے احکامات کو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے بھی اوبے کریں گے. تو عمران خان کو بھی وہ اس سے زیادہ سوفیسٹیکیٹڈ ڈیل آفر کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارے خلاف بولتے رہیں، مئی 9 میں بھی بولتے رہیں، سب کچھ کہتے رہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ دو چار پوائنٹس ہمارے ایسے ہیں جس میں آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں. اور یہی وہ ایشو ہے جہاں پر یہ مرد مجاہد جو ہے، یہ جو مرد مومن میں کہوں گا، عمران خان کا جو یہ جو اقبال کا مرد مومن ہے یہاں پر، کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. یہ عمران خان یہ ڈیل ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے. یہ مجھے اس کی سمجھ آتی ہے. بہرحال آپ سب بھی اس کے اوپر اپنی اوپینین جو ہے وہ دے سکتے ہیں، لیکن یہی ایک امپورٹنٹ سب سے اس وقت ڈیولپمنٹ ہے. دوسری میں چھوٹی چھوٹی بہت سی ڈیولپمنٹس کا ذکر کرتا چلا جاؤں کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں، 12-18 گھنٹے میں، بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے عدالت جیل کے باہر کھڑے ہو کے، جو کہ عمران خان کے وکیل اور پروفیشنل وکیل ہیں، وہ کسی پولیٹیکل قسم کے وکیل نہیں ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، یہ ٹکڑا بھی میں کوشش کرتا ہوں کاٹ کے آپ کو دکھا دوں، کہ وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ رمضان میں ہی عمران خان کو بیل بے ضمانت پہ رہائی مل سکتی ہے. جس کیس سے ہم ابھی آ رہے ہیں، یہ پروسیکیوشن کے پاس آخری پتا رہ گیا تھا، یہ آخری کارڈ رہ گیا تھا جس کو انہوں نے کھیل لیا ہے. ہم چاہتے ہیں جہاں اتنے کیسز آپ نے کنکلوڈ کر لیے ہیں، سزائیں دے دی ہیں، اس میں بھی جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ وہ بھی کر لیں، تاکہ ایک ہی دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ تمام کیسز کا جائزہ لے لے. میں امید کرتا ہوں ان دی اینڈ کہ رمضان کے اندر میں عمران خان صاحب کی رہائی دیکھ رہا ہوں، میں عمران خان صاحب کو باہر آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی کیسز ہیں، یہ سائفر کا کیس ہو، یہ توشہ خانے کا کیس ہے، یا القادر کا کیس ہے، یہ سب کیسز جو ہیں، یہ بیسکلی طور پہ ان میں کچھ بھی نہیں رہا. ان کے اوپر جتنی بحث ہوئی ہے، کہیں پر بھی پروسیکیوشن اپنے کیس کو ثابت نہیں کر سکی. اس سٹیج کے اوپر اس کے اوپر پولیٹیکل کامنٹ کرنا خاصا پریپوسٹرس اور پری میچور ہوگا، لیکن میری ابھی بھی سینس یہ ہے کہ اگر عمران خان کو رہائی ملتی ہے رمضان میں اور عید سے پہلے ملتی ہے، تو کسی نہ کسی قسم کی پولیٹیکل کمیونیکیشن یہاں پہ کرنی ہوگی دونوں سائڈ کے درمیان میں. اور میرا یہ بہت ڈیپ ایک سینس آف کنوکشن اور بلیف ہے کہ پالیٹکس میں ہمیشہ آپ کو گیو اینڈ ٹیک جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے. اور وہ گیو اینڈ ٹیک میں اصل ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو گیو اینڈ ٹیک کن پوائنٹس پہ کرنی ہے. جب لوگوں کی ڈیل نہیں ہو پا رہی ہوتی، ہینڈ شیک نہیں ہو رہا ہوتا چیزوں میں، تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ جو ریکویزٹ چیز ہے دونوں سائڈوں کو وہ نہیں مل رہی ہوتی. اسی اسٹیج پہ میں صرف اتنا ہی اس کے بارے میں کہنا چاہوں گا. اچھا، ایک ڈیولپمنٹ وہ بھی ہے بہت انٹرسٹنگ، جہاں وہ ڈیولپمنٹ تو بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ بات ہے کہ وہ اس کی ڈن ڈیل تھی، اس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہوتی. جہاں دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر اور پنجاب کے اندر جو پروونشل کیبنٹس ہیں وہ بن گئی ہیں. پنجاب میں بہت ہی چھوٹی سی کیبنٹ ابھی بنی ہے، محترمہ جناب مریم نواز صاحبہ کی 16 لوگوں کی کیبنٹ بنی ہے. بہت بڑا صوبہ ہے، غالباً بعد میں اس میں مزید انڈکشنز ہوں گی. اور دوسری طرف سے خیبر پختونخوا کے اندر ایک 15 لوگوں کی ایک کیبنٹ جو ہے وہ بنی. مریم نواز صاحبہ کس قسم کے پی آر سٹنٹس کر رہی ہیں چیف منسٹر پنجاب، وہ میں بھی آپ کو چند آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اٹس ویری انٹرسٹنگ، اس کو ضرور دیکھیے گا آپ. لیکن اس سے پہلے چند چیزوں کو اور میں ذکر کر دوں. پشاور ہائی کورٹ نے گزشتہ 24 گھنٹے میں جو فیصلہ کیا، جس کا آج مزید اس پہ پروگرس ہونی ہے، جہاں جب ای سی پی نے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، جو سیٹیں بیسکلی تحریک انصاف و سنی اتحاد کونسل کو ملنی چاہیے تھی، ریزرو سیٹس اینڈ وومن سیٹس، وہ حوالے کر دی ہیں پی 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 کے، پی ایم ایل این کے. اس کو روکا ہے، اس فیصلے کو، پشاور ہائی کورٹ کے ایک بینچ نے، اور بلا لیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. اب جو دن اس وقت شروع ہو رہا ہے، اس میں ای سی پی جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کے سامنے آئے گا، اور جہاں پر ایک لارجر بینچ جو ہے وہ بنایا جائے گا. اچھا بھائی لوگ، ہمارے سارے دوستوں نے اس پہ بہت زیادہ خوشی بھی منائی، ایکسائٹمنٹ کا اظہار بھی کیا. آف کورس ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، لیکن مجھے بڑا شک اور گمان ہے کہ جس قسم کے حالات اس وقت پاکستان کی جوڈیشری کے ہیں، پشاور ہائی کورٹ کوئی سسٹینیبل لانگ ٹرم شاید ریلیف نہ دے سکے، اور الیکشن کمیشن آ کے کہے گا جی آپ تو ایک پروونشل ہائی کورٹ ہیں، یہ تو مسئلہ ایک بڑا نیشن وائڈ قسم کا ہے، اور وہ نہیں ان کو فیصلہ کرنے دے گا. اور اگر انہوں نے فیصلہ کر بھی دیا، اپنے فیصلے کو سسٹین کیا بھی پشاور ہائی کورٹ نے، تو اللہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سلامت رکھے. اتنا زبردست قسم کا جج جو ہے پاکستان کی تاریخ میں، تو اتنا بڑا چیف جسٹس کبھی آیا ہی نہیں ہے.
لوگ اب مولوی تمیز الدین خان والے کیس میں محمد منیر جو ہیں ان کو خواہ یاد رکھتے ہیں. اب تو کوئی 70-80 سال کے جو پرانے لوگ ہیں جن کے مائنڈ اپڈیٹ ہو ہی نہیں سکتے. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں اتنے بزرگ ہو گئے ہوتے ہیں کہ وہ نئی چیزیں نہیں سیکھ سکتے. تو اب صرف انہی کے منہ سے یہ بات اچھی لگتی ہے جن کی نئی میموری ہے, نئی میموریز ان کی بن نہیں رہی ہیں, کہ جو لوگ ذکر کرتے رہتے ہیں کہ تمیز الدین خان کیس اور محمد منیر. ادروائز محمد منیر صاحب کی جتنی خصوصیات تھیں ان کو 1000 سے ملٹیپلائی کر دیں, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نام جو ہے وہ جب تک یہ سورج چاند رہیں گے, دنیا رہے گی, اس وقت تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نام رہے گا. کہ ایسا یونیک چیف جسٹس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کسی ملک کو نہیں دیا. یہ صرف پاکستان کے لوگوں کی خوش قسمتی تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسی عظیم شخصیت جو ہے وہ سپریم کورٹ کی بنی, جس کے بعد سپریم کورٹ ساری ویسے ہی ختم ہو گئی. اب صرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہی وہاں پہ ہیں. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ہوتے ہوئے اور جس طرح کا انہوں نے پہلے بلے کا فیصلہ کیا تھا, مجھے نہیں لگتا کہ یہ سیٹس کا بھی کوئی فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کوئی بہت زیادہ مؤثر طریقے پہ کر سکے گی. اس اسٹیج پہ میں آپ کو ایک اور چھوٹا سا ٹکڑا 30 سیکنڈ کا دکھانا چاہتا ہوں. میں نے بڑی انٹرسٹنگ پریس کانفرنس دیکھی جو کہ پی ٹی آئی آفیشیل کی یوٹیوب کے اوپر موجود ہے, لیکن یہ اور بات ہے کہ لوگ پی ٹی آئی آفیشیل کی یوٹیوب پہ شاید جاتے نہیں ہیں. وہاں پر اویس احمد صاحب جو کبھی ایڈوکیٹ جنرل بھی رہے ہیں, پنجاب کے تحریک انصاف کے لیڈر ہیں, انہوں نے ایک 38 منٹ کی پریس ٹاک ان کی ہے, جس کے شروع کے 1-2 منٹ کے اندر سے میں ٹکڑے کاٹ کے آپ کو دکھاتا ہوں, جہاں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد بمقابلہ نواز شریف میں جو فارم 45 کے اندر رد و بدل کیا گیا ہے وہ کس قسم کا رد و بدل کیا گیا ہے. کہ وہاں پر صرف ایک ایک نمبر آگے ڈال دیا گیا. یعنی نواز شریف صاحب کے جہاں ایک پولنگ اسٹیشن میں 284 ووٹ تھے ایکچوئل فارم 45 میں, جو نیا فارم 45 ای سی پی نے ایشو کیا ہے اس میں وہ 1284 ہو گئے ہیں. میں نے آپ کو پچھلا بھی جو ہے میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو میں نے ایک اسکرین شیئرنگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں نے کی تھی. 42 پولنگ اسٹیشن میں نواز شریف کو جتانے کے لیے ووٹ کتنے ڈالے گئے؟ 1,07,077. اور 42 پولنگ اسٹیشن میں ڈاکٹر یاسمین راشد کو 5,000 ووٹ ملے. لیکن یہاں پر تو انتہا کر دی گئی, اور وہ انتہا کی کیسے گئی تو میں ایک پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ وہاں سے دیکھ کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح اس انداز میں دھاندلی کی گئی ہے. ایک پولنگ اسٹیشن تھا گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول بیگم کوٹ شاہدرہ کا. یہاں پہ ایکچوئل ووٹ جو تھا فارم 45 کے مطابق وہ ڈاکٹر یاسمین راشد 387. میاں نواز شریف کے وہاں پہ ووٹ جو تھے 284 ووٹ تھے. جو ویب سائٹ کے اوپر اس پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ لگایا گیا ہے وہاں پہ 2 کے ساتھ انہوں نے ایک اور لگا دیا اور 1284 بنا دیا اس کو. اب آ جائیں 2 ڈیولپمنٹس پہ جس کا میں نے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا تھا, اور یہاں پہ مجھے تھوڑی سی کرٹیک آفر کرنی ہے جناب عمران خان صاحب کی ایک دفعہ پھر. وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے وہاں تو بہت انٹیلیجنٹ انہوں نے بات کی جب انہوں نے کہا کہ الیکشن کے جو رزلٹس آئے ہیں فروری کے, اس میں لوگوں نے مئی 9 کا جو اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ تھا اسے انہوں نے رد کر دیا ہے. اور وہاں پر اردو کی ایک عبارت جو واٹس ایپ کے اوپر گردش کر رہی ہے, اسٹیٹسٹیکل انالیسس ہے کہ کیسے لوگوں نے لاکھ 50 ہزار ووٹ تھے, وہ میں آپ کو اسکرین پہ دکھانا چاہتا ہوں کہ لاہور کے اندر, سرگودا کے اندر, میاں والی میں اور وہ تمام جگہوں پہ جہاں مختلف قسم کی جو فوجی تنصیبات تھیں, جو سیلیبریٹری قسم کی تنصیبات تھیں جی ٹی روڈ کے آگے پیچھے, ان پہ جہاں جہاں حملے ہوئے تھے وہاں کے علاقوں کے اندر کتنی بھاری اکثریت سے پاکستان کے لوگوں نے ان جماعتوں کو ہرا دیا ہے. 50,000 کی سبقت سے, 40,000 کی سبقت سے. ایکچوئل ووٹ نہیں ہے یہ سبقت ہے. 1,00,000 کی سبقت سے, 1,80,000 کی سبقت سے جیسے میاں والی میں. یعنی ان جماعتوں نے جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے مئی 9 کے بیانیے کو سپورٹ کیا تھا ان کو پاکستان کے عوام نے رد کر دیا. اس کے بارے میں ایک بہت مشہور کتاب ہے جس کا میں امیج آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ کتاب ہے, اس کا نام ہے وزڈم آف دی کراؤڈز. اور یہ وزڈم آف دی کراؤڈز جو کتاب ہے یہ کہتی ہے کہ ایک آدمی یا چند لوگ جو ہیں ان کے مقابلے میں جو ایک بڑا میس ہوتا ہے وہ جب اپنے مائنڈ کو اپلائی کرتا ہے تو وہ بہتر نتیجوں کے اوپر پہنچتا ہے, بیکاز لوگ اپنا مائنڈ اپلائی کرتے ہیں اور وہ حقیقت کو سمجھ جاتے ہیں. تو پاکستان کے لوگ, عمران خان بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, دس از ویری انٹیلیجنٹ تھنگ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام نے اسٹیبلشمنٹ کے مئی 9 کے بیانیے کو رد کر دیا. لیکن اس کے ساتھ جو دوسری چیز عمران خان نے کی ہے وہ ان کی پہلی پوزیشن کو کانٹرڈکٹ کرتی ہے, اس پہ تضاد ہے, اپنے آپ کو خود نیگیٹ کر رہے ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ جوڈیشل انکوائری اس کے اوپر کروا لیں. اس سٹیج کے اوپر جوڈیشل انکوائری یا کمیشن صرف اسٹیبلشمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے, پی ایم ایل این کی ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے, پی 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 کی ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے, عمران خان کے تمام دشمنوں کی ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے. بیکاز آپ ایک انکوائری اور کمیشن کیوں بٹھاتے ہیں؟ بیکاز آپ نے لوگوں کے سامنے حقائق لانے ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک ریسپیکٹیبل کمیشن یا باڈی ہے, اس نتیجے کے اوپر پہنچا ہے.
اور اس کی آپ رپورٹ کی اہمیت ہوتی ہے. وہ یہ تب اہمیت ہو جب لوگوں کو کسی چیز کی حقیقت نہ پتا ہو. لوگ اپنا مائنڈ اپلائی کر چکے ہیں, انہیں تمام حقیقت سمجھ آ چکی ہے کہ مئی 9 کس قسم کا ناٹک تھا. اب بچہ بچہ سمجھ چکا ہے اس چیز کو کہ آپ نے عمران خان کو ایک وائلنٹ طریقے سے گرفتار کیا, آپ نے ایک ٹریگر اور سٹیمولس جنریٹ کیا, آپ کو پتا تھا کہ لوگ پروٹیسٹ کریں گے, پروٹیسٹرز کے اندر آپ نے اپنے لوگ ڈال دیے. یہ ساری حقیقت واضح ہو چکی ہے. اس سٹیج کے اوپر صرف ایک جج صاحب کی کنپٹی کے اوپر پسٹول رکھ کے بھائی لوگ جو ہے اپنی مرضی کا ایک فیصلہ تو نکلوا سکتے ہیں کسی کمیشن سے. جوڈیشل کمیشن تحریک انصاف کی کوئی مزید ریلیف یا کوئی سچائی یہاں پہ نہیں دے سکے گا. اسی پہ راہے کے اندر میں ذکر کر دوں اس کا, میں نے دیکھا ہے کہ بعض ہمارے دوست بڑے ایکسائٹڈ ہیں کہ پلدیت کی ایک رپورٹ آ گئی ہے جو کہتی ہے کہ الیکشن 2024 جو ہے اس میں بے قاعدگیاں, اس کا سکور بنایا ہوا انہوں نے کہا سکور لیس دین 50 ہے. اور 2013, 2018 اور 2024 میں اگر آپ کمپیئر کریں تو الیکشن جو ہوا ہے 2024 کا, یہ سب سے ماٹھا گندا خراب الیکشن تھا, جس میں الیکشن سے پہلے بھی بڑے مسئلے تھے, الیکشن کے دن بھی بڑے مسئلے تھے, اس کے بعد بھی بڑے مسئلے تھے. اور وہ انہوں نے اچھا اس کو پروفیشنلی سائٹ کیا, لیکن لوگ اس کو غلط سمجھ رہے ہیں. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پلدیت کا جھکاؤ ہمیشہ پی ایم ایل این کے ساتھ تھا, لیکن پھر بھی انہوں نے بڑی اچھی رپورٹ بڑی اچھی رپورٹ لکھتی ہے, اور بڑی خوشی کی بات ہے, اور یہ وغیرہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی. ونس اگین لیک آف کریٹیکل تھنکنگ ہے. جب سورج نکل آتا ہے, کہ میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو کہا تھا, جب سورج سوا نیزے پہ آ جاتا ہے, نکل جاتا ہے, تو اس وقت بہت سی حقیقتوں کو ڈینائی کرنے کی گنجائش نہیں رہتی. پھر سڑک پہ آپ کو نالی, سڑک, گیلا پانی, آدمی, عورت, گاڑی, ٹرک کھل کے نظر آ رہے ہوتے ہیں. اس موقع پہ ایک الیکشن مانیٹرنگ گروپ جو الیکشن پہ ہی کام کرتا ہے, اس کے لیے یہ کہنا ممکن نہیں تھا کہ 2024 کا الیکشن کو بڑا صاف ستھرا ہو گیا ہے یا 2018 کی طرح کا ہو گیا ہے. ساری دنیا جہان جو بول رہی ہے, پلدیت نے صرف اپنی جان بچائی ہے. رپورٹ خاصی منافقانہ ہے اور کمزور رپورٹ ہے. جب آپ اس کی ریکمنڈیشن دیکھتے ہیں کہ ای سی پی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ 180 دنوں میں کاؤنٹ کریں, 180 دن تو 6 مہینے, بیسیکلی مٹی پاؤ کے لیے یہ رپورٹ ہے. اس رپورٹ کے ذریعے ایک طرح سے پروسیس جنریٹ کر کے الیکشن کمیشن کو ریلیف یہاں پہ دی جا رہی ہے کہ یہ بے قاعدگیاں ہوئیں, آپ ان کی 180 دن کے اندر اس کو یہ بھی دیکھ لیں, یہ بھی دیکھ لیں, یہ بھی دیکھ لیں. تو کوئی دیر از نتھنگ ریولیوشنری اباؤٹ دس رپورٹ. اس قسم کا کوئی بھی انسٹیٹیوشن, یہ ایسے ہی ہے جیسے پاکستان میں جب الیکشن ہوئے تو اب نیو یارک ٹائمز یا کوئی اور سارے اس کی تعریف تو نہیں کر سکتے تھے, ان کی اپنی اپنی کمٹمنٹ تھی, انہوں نے بہت اچھا لکھا ہے. تو پلدیت کی رپورٹ کی کوئی لمبی چوڑی اہمیت نہیں ہے. یہ ایک کمپرومائز قسم کی رپورٹ ہے, آ گئی ہے, بڑی اچھی بات ہے, لیکن اس سے لوگ جس قسم کے نتیجے نکال رہے ہیں وہ خاصے میں سمجھتا ہوں کہ غیر مناسب ہے. اب اس چیز کے اوپر آ جاؤں جو بہت ہی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے, میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ دکھاتا ہوں. یہ کوئی لیکڈ ویڈیو نہیں ہے, یہ جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر پنجاب جو ہیں, ان کی اپنی ہی جو پی آر یا میڈیا ٹیم ہے اس کی ایشو قسم کی یہ ویڈیو ہے. اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیں کوئکلی. وعلیکم السلام. احمد کیسے ہو بیٹا؟ اللہ پاک کا شکر, آپ سنائیں. اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. احمد آپ مجھے اپنے بارے میں تھوڑا سا بتاؤ, آپ کیا کرتے ہو, کیا پرابلم ہے آپ کو؟ میں اسکول پڑھتا ہوں, بچوں اسکول میں 6 کلاس میں پڑھتا ہوں. اچھا. میں جو نوکری چاہیے, میں بہت کچھ نہیں کر سکتا, کام نہیں کر سکتا, مجھے صرف نوکری چاہیے, مجھے نوکری چاہیے. گلیوں میں ادھر بیٹھا رہتا ہوں, بور ہوتا رہتا ہوں, سارا دن کرتا رہتا ہوں. میں کیا کروں, میں کدھر جاؤں, میں 7 دن رو کے گزارتا ہوں. نہیں لیکن ابھی آپ پڑھ رہے ہو نا بیٹا؟ 20 سال میری عمر ہو چلی ہے, میں کیا کروں, میں کدھر جاؤں. اچھا مجھے یہ بتاؤ, آپ کو اور کوئی چیز چاہیے نوکری کا؟ میں ابھی انشاءاللہ کچھ دیکھتی ہوں, بندوبست کرتی ہوں. مجھے یہ بتاؤ آپ نے کیا پڑھا ہوا ہے؟ 6 کلاس میں پڑھتا ہوں, اسکول میں پڑھتا ہوں. مریم نواز زندہ باد, شہباز شریف زندہ باد, نواز شریف زندہ باد. اب جب اس ویڈیو کو آپ دیکھتے ہیں, اس کے ٹکڑے کو آپ دیکھتے ہیں, تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ایک انویلڈ نوجوان ہے, اپاہج ہے, جس کو ویل چیئر کی بھی ضرورت ہے, وہ رو بھی رہا ہے, اور وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ بہت ہی شفقت, محبت اور پیار اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس سے ڈیل کر رہی ہیں, اس کو جاب دلانے کی کوشش کر رہی ہیں. اور یوں مریم نواز صاحبہ نے, ان کی ٹیم یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ انہوں نے ایک ہاٹ لائن قائم کر دی ہے پاکستان کے دکھی لوگوں کے لیے مدد کرنے کے لیے. اب اس میں یہ جو اس قسم کا ایک یعنی بچگانہ قسم کا پی آر اسٹنٹ ہے, اس کی قصوروار مریم نواز صاحبہ کی ٹیم نہیں ہے, اس کی قصوروار مریم نواز نہیں ہے, اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. اس کے قصوروار ہم سارے ہیں پاکستانی قوم, کیونکہ ہم سارے جو ہیں, ہمیں بچوں کی دنیا, چندہ ماموں اور پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کی اور اسکول کالج کی اور جنگ اخبار کی جو مختلف اداریے اور کہانیاں, سارے ہمارے کالم چھپتے ہیں, ان میں ہمیں کیا بتایا گیا؟ ان میں ہمیں بتایا گیا کہ بادشاہ جہانگیر جو شہنشاہ تھا, اس نے لاہور کے قلعے کے اوپر ایک زنجیر عدل لٹکائی ہوئی تھی, وہاں لوگ آ کے زنجیر عدل کو ہلاتے تھے, بادشاہ کو پتہ چلتا تھا, بادشاہ تھوڑا تھوڑا آتا تھا, اور بادشاہ جو ہے وہ ان کو ریلیف دینے کی کوشش کرتا تھا. میں نے ابھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جس کو ہے نا, میٹا اے آئی سے چند امیجز جنریٹ کیے ہیں جو پاکستانی قوم کی مائنڈ میں
मुख्तलिफ खलीफा के एतबार से या बादशाह के एतबार से जो इमेजेस हैं कि बादशाह जो है वो किले की जो है ना मुंडीर या उसकी चौखट के ऊपर या उसकी दीवार के ऊपर अपनी मलिका के साथ टांगे हिला के बैठा हुआ होता था। एक वो इमेज मैं आपको दिखाता हूँ। फिर मैंने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहा कि बादशाह को दूरबीन भी पकड़ा दें, तो फिर बादशाह दूरबीन से देख रहा है कि कहाँ कोई गरीब लोग मेरे इंसाफ की तलाश में है तो मैं उनको इंसाफ दूंगा। और इसी तरह से हमें बचपन से बताया गया कि बहुत से खलीफा अमवी दौर में खिलाफत राशिदा के तो चलें, फिर सेंस होती है कि शहर इतने छोटे थे कि चंद चंद हज़ार लोगों के तो टोटल शहर थे उस ज़माने में। हो सकता है चंद दफ़ा बाज़ खलीफा जो हैं वो रात को वहाँ पे कुछ अरसा ही उन्होंने किया होगा, ये तो नहीं हो सकता कि सारी उम्र ये काम करते रहे हों। लेकिन अगर वो वहाँ पे गश्त करते भी थे रात को मालूम करने के लिए कि रियाया कि क्या हालात हैं, तो शहर बहुत छोटे थे उस जमाने में। चंद हजार भी मैं बहुत ज्यादा कह रहा हूँ, हो सकता है चंद सौ चंद हजार की आबादी होती हो। और उसके बाद ये कुछ है कि अमवी दौर में या अब्बासी दौर के अंदर भी बाज़ खलीफा अपनी रियाया की खबर रखने के लिए फिरते थे, लेकिन उससे एक बहुत ज़्यादा हाईली रोमांटिसाइज इमेज बन गया। वो भी मैंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट किया आपको दिखाने के लिए। और ये सारी जो बच्चों की दुनिया की कहानियां हैं, इससे हमारे जहन में एक इम्प्रेशन है कि ये भी बादशाह वक्त या जो एक रूलर होता है वो इस किस्म की कोई रिलीफ दे सकता है। असर हाजिर में आपने रिलीफ देनी है थ्रू वेल थॉट आउट प्रैग्मेटिक पॉलिसीज। ये कोई रिलीफ देने के तरीके नहीं है, मरियम का कसूर नहीं है। हमारे जहनों को शादिरों की जो हम चुहियाँ हैं सारी की सारी, हमारे जहनों को इस तरह से ट्रेन किया गया है हमारे लिटरेचर अदब और किताबों के ज़रिए, हमारे स्कूल से, हमारे कॉलेज से, कि हम इस किस्म की वाहियात चीज़ों के अंदर बिलीव करते हैं। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।